अच्छे हमारे उन लोगों से मुसलमानों के रिलेशन थे। कहीं तो शादियों में, खुशी में, गमी में हम एक दूसरे के शामिल होते थे। तो उन लोगों का थोड़ा लफड़ा रहता था और वो डरते नहीं थे किसी से। उनका एक ही असूल था, जीना है आंख मिला के जीना है, ना आंख झुका के जीना है, ना आंख उठा के जीना है। किसी से जाति करनी नहीं है। जो करेगा, अगर कोई एक कदम बढ़ेगा हम 4 बढ़ेंगे। और जो भी हमारे दुकानदार बनिए लोग, हिंदू लोग थे, सारे ही उसको उठ के सलाम करते थे। अपना तराजू तोलते तोलते भी नीचे रख देते, सरदार साहब आए, सरदार साहब आए। अब ये क्या कि उन्हें घोड़े को केक मारी और आगे चला। इन्होंने कहा खैर भाई सरदार साहब मेरी भी सुनते जाओ, कल शाम नहीं सारी जिंदगी अगर मैं लांग दे जाऊं तो मैं अपने बाप हीरा का ना होके तेरे बाप दोस्त मोहम्मद का हो गया। अब हम भी लाशों के नीचे दबे रहे, हम बच गए। इसलिए हमारे सामने हमला हुआ, हमारे ऊपर लाश आई गिरी। भाई साहब हमारे जरा होशियार थे, वो कहने लगे बस पड़े रहो, उठना नहीं, जो खड़ा होएगा वो गया। बड़ी भयानक हालत के अंदर हम वहाँ पर हैजा फैल गया। 200-300 आदमी रोज मरने लगे। अब मरने लगे तो उनकी लाशें कहाँ जाएं, लकड़ी कहाँ आए, दबाएं कहाँ, लाशें ऐसे फेंकनी पड़ी। तो मेरे को सब नजर आ रहा था सारा हो रहा। वो जैसे हम नजदीक पहुंचे तो उसे छर बर्छे लेके और तलवारें लेके खेत में से अल्लाहू अकबर करते हुए लोग खड़े हो गए। वेटर हमारा मुर्गा आ गया। अब वो वहाँ से जो रोना शुरू किया उसने, जो पीटना शुरू किया, बेचारा ऐसे 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 पीटे अपने आप को, ऐसे ऐसे पीटे कि मैंने अपनी माँ को मार दिया, मैंने अपनी माँ को मार दिया। पूरा नाम कृष्णलाल भाटिया था, लालिया जहाँ मेरी पैदाइश हुई है, LALIAN लालिया, ठीक है। तो वहाँ की पैदाइश है। और जब ये पार्टीशन हुआ उस वक्त लगभग मेरी उम्र 15 साल की थी। हम भाटिया बरादरी से हैं, ठीक है। और हमारे शहर में भाटिया की ही मेजॉरिटी थी। हमारे टोटल हिंदुओं की आबादी जो थी वो लगभग 3,000 के लगभग थी। पंजाबी भाटिया है, हम राजपूत कहलाते हैं। तो हमारी आबादी 3,000 की थी और हिंदुओं की, जिसमें 2-2.5 हज़ार तो हम भाटिया ही थे, बाकी 500-700 लोग और बाकी ढींगड़े थे, बजाज थे, छोकरे थे, ऐसे कुछ अलग अलग जातों के लोग थे, कुछ पंडित थे, मौला वगैरह ये वो। तो ये लोग बाकी के मिला के टोटल मिला के 3-3.5 हज़ार की हमारी आबादी हिंदुओं की थी। और बाकी मुसलमानों की आबादी वो उनका थोड़ा सा हमारे शहर के अंदर तो मुश्किल से 2-4-5 घर ही होंगे, उनके 5-7-10 घर ही होंगे। अदरवाइज उनका भी मोहल्ला एक किस्म का अलग ही था, तो वो उसमें रहते थे। उनकी भी वहाँ शहर में गिनती आती है, तो शहर में उनकी गिनती भी इतनी सारी 2-3 हज़ार की, 2,000-3 हज़ार लोगों की थी। बाकी हमारे आसपास जितने भी गांव थे, गांव में हर गांव के अंदर लगभग हमारे हिंदुओं के 2-3-4 फैमिलियाँ रहती थी जो यही किराने वगैरह के काम करती थी ज़्यादातर। वो हमारे सारे हम लोग होते थे, मतलब तो उसमें हम लोगों का दबदबा था वहाँ पर, क्योंकि वो बेचारे ज़्यादातर मुसलमानों में ज़्यादातर गरीब लोग ज़्यादा थे। बाकी ईमान जो थे अमीर आदमी वो ज़मींदार थे, उनकी बहुत बड़ी ज़मीनें थी। ज़मींदार, हम भी ज़मींदार ही थे। हमारे भी भाटिया बरादरी में बहुत ज़्यादा लोग ज़मींदार थे और हमारी ज़मीनें जो है वो मुसलमान ही बहुत बोते थे। शेर बेसत के ऊपर कोई मतलब 8 आने, 6 आने, 12, 10 आने, 9 आने, 8 आने तक की रहती थी, या 10 आने भी कोई बांट लेते थे आपस में, उनको खर्चा पानी देते रहते थे, करते रहते। वो बेचारे हमारी बड़ी इज्जत करते थे मुसलमान जो थे। हम बड़े ही प्यार से मोहब्बत से रहे हैं जितने। हमारे दादा परदादा वहीं के पैदाइश थी उनकी, और बड़ी सदियों से बड़े अच्छे हमारे उन लोगों से मुसलमानों के रिलेशन थे। कहीं तो बहन कहते थे हमारी बुजुर्गों को, औरतों को, कहीं बेटी कहते थे, कहीं ऐसे मौसी कहते थे, कहीं बुआ कहते थे, ऐसे ऐसे नाम भी लेते थे वो हमारे। और हम लोग भी ऐसे ही उनके बच्चों को ऐसे ही, हमारे लोग भी ऐसे ही प्यार करते थे और ऐसे ही नामों से पुकारते थे। शादियों में, खुशी में, गमी में हम एक दूसरे के शामिल होते थे। कभी कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ था,
बल्कि हमारे कुछ ताल्लुकात जो थे, एक तो आपस में हम भाटिया जो थे, हम 4-5 बड़ी फैमिलियां थी, 4-5 बड़े ग्रुप थे, वो पुराने ही चलते आ रहे थे। उनके आपस में टशनबाजी थी, एक दूसरे से इख्तलाफ रखते थे। एक ज़रा अपने आप को बहुत बहादुर और जिम्मेदार भी थे और बहादुर भी थे वो, क्योंकि फैमिली बड़ी थी, 6 भाई थे और उनका एक बाप जो था वो, हालांकि भाई जो थे वो सारे का दावर थे, 3-5-6 मन, मतलब से कम कोई किसी का वजन नहीं होता था, मतलब 200 किलो के वजन के, और हाइट भी 6.25 साढ़े 6 फुट कईयों भाइयों की थी। बहुत तकड़े थे, मतलब है इतना वजन और इतनी जान थी उनके। उनके कुछ झगड़े बाहर मुसलमानों से, जिम्मेदारों से काफ़ी रहे हैं। बहुत तलवारें चली, बंदूकें तक चली कह लो या कुछ भी कह लो, बहुत ज़्यादा हुआ। और इनके आपस में भी इधर दूसरे जो ग्रुप थे, 2 ग्रुप और थे, उनसे भी कई दफ़ा लफड़ेबाजी रहती थी और पासा इनका ही भारी रहा। और आखिर में हमारे भी बुआ जो थी, हमारे पिताजी की सिस्टर, वो भी इन्हीं के घर में ब्याही हुई, जो लोग ज़रा स्ट्रांग थे। और अल्टीमेटली आखिर को मेरी शादी भी उसी परिवार के अंदर जाके यहाँ आकर हुई, उसी परिवार में हुई। तो उन लोगों का थोड़ा लफड़ा रहता था और वो डरते नहीं थे किसी से। उनका एक ही असूल था, जीना है आंख मिला के जीना है, ना आंख झुका के जीना है, ना आंख उठा के जीना है। किसी से जाति करनी नहीं है। जो करेगा, अगर कोई एक कदम बढ़ेगा हम 4 बढ़ेंगे, कोई एक प्यार का कदम बढ़ाएगा हम 4 कदम प्यार के बढ़ाएंगे, हम डरेंगे नहीं। हुआ एक किस्सा ऐसा भी हुआ है, मैं अगर आपको टाइम हो तो मैं बताऊं। जी जी। कि एक किस्सा ऐसा भी हुआ कि वहाँ का एक सबसे बड़ा जिम्मेदार जो बाहर गांव में रहता था, उसके 5-6 गांव थे, पूरे गांव के गांव उसकी जमीन, और उसके काम करने वाले कोई 100-200-300 आदमी होंगे इसका मतलब है। और वो शहर में कभी हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कभी आता था। जब वो आता था तो 8-10 घोड़ों के ऊपर उसका जुलूस निकलता। तो एक घोड़े पे हुक्का उठाया हुआ, एक के ऊपर उसका वो जो गले में डालते हैं वो उठाया हुआ, किसी ने कुछ उठाया हुआ, किसी ने पंखा चलाया, घुमाया, पकड़ में उठाया हुआ, ऐसे ऐसे करके 2-3 आदमी घोड़े को पकड़ने वाले। तो ऐसे ऐसे जुलूस की शक्ल में निकलता था। और जो भी हमारे दुकानदार बनिए लोग, हिंदू लोग थे, सारे ही उसको उठ के सलाम करते थे। अपना तराजू तोलते भी नीचे रख देते, सरदार साहब आए हैं, सरदार साहब आए हैं, और आवाज मारते थे तो वो बस उठ के सलाम करते। ऐसे ही हमारे इसी परिवार की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वैसे तो बाबा हीरा का परिवार कहलाता था। इनके फादर जो थे, 6 भाइयों के फादर हीरानंद जी थे। हाँ, उनका कद कम था, वेट भी कम था, लेकिन 6 के दिलेरी एक तरफ और उस अकेले के बाप की दिलेरी एक तरफ थी। कितना दिलेर था वो। क्या हुआ, एक दफा वो आए सरदार साहब, ये इनके बड़े बेटे जो थे, सबसे बड़े, उनका नाम हमें बल्कि यहाँ से आके पता लगा, उनको हम बाबा रब के नाम से जानते थे। रब मतलब ईश्वर, खुदा। इतने ताकतवर थे वो जिंदगी में कभी आज तक डरे नहीं थे, किसी से डरते नहीं थे, और इतने बहादुर, इतने इन्होंने कारनामे किए। वैसे अकेले 10-20 आदमियों पे पटक के आ जाना, नहीं डरते। अब वो क्या हुआ कि वो बैठे थे रस्ते में, चारपाई पे किसी दुकान के आगे ऐसे बैठे थे। वो आए, ये भी खड़े हो गए, खड़े होके उन्होंने भी सलाम किया। तो उसने घोड़ा यहाँ रोक लिया, घोड़ी, और सरदार साहब ने, उसने बोला, भाई राम नारायण, उसका नाम था राम नारायण, तुम तो किराड़ है। हमें वो किराड़ कहते थे। किराड़ का मतलब होता है कि जो बहुत कमजोर और नाकारा सा आदमी हो, किसी काम का नहीं। तुम तो किराड़ हो और तुम ये तहमत मान रहे हो। उन्होंने कहा, बार साहब, सरदार साहब, मैं जिम्मेदार, आप भी जिम्मेदार, आप बड़े जिम्मेदार, मैं छोटा जिम्मेदार। आप भी तहमत मानते हो, तो मैं भी तहमत मानता हूँ। मैं कहा, ना तू किराड़ है, तू क्या तहमत मानेगा। मैं कह रहा हूँ ना, अब तू तहमत नहीं मानेगा। मैं कहा, भाई ये तो मेरी मर्जी है, मैं तहमत तो छोड़ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा, एक कल शाम तक अगर तुमने तहमत न मान दी तो तुम्हारे घर में कोई खानदान में पानी देने वाला नहीं मिले। तो इस दौरान में बड़े थोड़ा सी जगह खुली थी, चौक था, 150 आदमी सुन भी रहा था इस बात। अब ये क्या कि उन्हें घोड़े को केक मारी और आगे चला। इन्होंने कहा, खैर भाई सरदार साहब,
میری بھی سنتے جاؤ. کل شام نہیں, ساری زندگی اگر میں لانگ دے جاؤں تو میں اپنے باپ ہیرا کا نہ ہو کے تیرے باپ دوست محمد کا ہوگی. سمجھ گیا؟ یہ میرا بھی چیلنج ہے. اب دیکھ لینا, میرے کل آ جانا, میرے کنویں پہ آ جانا, لگوا لے میرے کو جو لگوانی ہے. لو یہ اب سارے شہر میں منٹوں میں ہی ساری آگ پھیل گئی. ایک خاندان گیا جس کے پاس 1000 ایکڑ زمین ہو, ان کے پاس ساروں کے پاس ملا کے بھی 100 ایکڑ نہیں بنتی, تو وہ تم مر دے گا, ختم کر دے, اس کی بڑی فورس ہے. صلاح رات کو سارے ان کے رشتہ دار جو تھے, داماد بھی تھے, بھائی بندو اور بھی ماسی کے لڑکے, چاچے کے لڑکے اور سمبندھی تھے, جہاں بیٹیاں بیٹے دیے ہوئے تھے, وہ بھی آ کے رات کو, لالا جی, بابا ہیرا لال جی, سمجھاؤ بچوں کو, چھوڑو ایسی جد میں کیا رہے. بچے نے کہہ دیا شاباش, اس کو پہلے جب اس کو سنا بابا نے تو اس نے جا کے شاباشی دی, شاباش بیٹا, کیا جیئیں گے سیدھی طرح جیئیں گے, نہیں تو مرنا تو ایک دن مرنا تو ہے, جو ٹائم لکھا ہے اس میں مرنا ہے, اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. شاباش, تیار ہو جاؤ, اپنا تیار, اپنے ہتھیار تیار کر لو, کل ملتے. اب 2 ایک مسلمان آئے, ان کے دوست, بڑے جگری دوست, کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. اور کسی نے نہیں کہا شہر میں, ان کے دامادوں نے نہیں کہا, ان کے کڑموں نے نہیں کہا, کسی اور نے نہیں کہا, ماسی کے لڑکے, بھوا کے لڑکے, کسی نے نہیں کہا. صرف ان 2 نے کہا, ہم 7 جنے, یہ 2 جنے وہ 9 جنے, یہ وہاں کٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہتھیار صاف سوف کیے, تھوڑی تیز کرنے سے کیے, اور یہ 1 بجے وہاں پہنچے. اب 1 بجے, 2, 2:30 بجے, 3 بجے قریب وہاں سے گھوڑوں کی ٹاپ, 100, 150, 200 گھوڑوں کے اوپر سوار. ان کی دور اندیشی بہت تھی. یہ سوچتے, لال بابا سوچتا تھا, بابا ہیرا لال نے کہا, بھائی دیکھو ہم ایک خون ہیں, میں باپ آپ بیٹے, ہم ایک خون ہیں, آپ سارے بھائی, اور وہ سارے کرایہ دار ہیں. وہ کوئی کہیں کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, نوکری ہے, تنخواہ لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. ان کو ہم ایک کو مار لیا تو سارے مر جائیں. یہ اس کی پلاننگ تھی. پلاننگ انہوں نے بنا لی, فکر نہ کرو. پلاننگ بنا کے سب کو سمجھا دیے پلاننگ. اب جی وہ آئے گھوڑے ٹاپو ٹاپ ہوتے ہوئے, گھوڑے جیسے کہاں گھوڑا کھڑا ہوا, جو ان کا آگے ایک ہیڈ تھا, ان کو پتا تھا کہ وہی ہیڈ ہوگا ان کا. وہ تو پھر جان پہچان تو ساری ہوتی تھی نا. وہ آیا جیسے پہلے گھوڑا اس کا آگے, باقی 10 قدم پیچھے دوسرے باقی گھوڑوں کے اوپر سوار بیٹھے ہوئے, ہتھیار ان کے ہاتھ میں. ہاں بھائی, اس نے آواز لگائی, رام نارائن لانگ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. اب وہ لالا کھڑا ہوا, بابا ہیرا, انہوں نے کیا ہے, ممدو بات سن, میں تیرے باپ سے بڑا, یہ تیرے بھائی, تو ایسے بات کرے گا. تیرے کو پتا ہے سردار صاحب نے جد پکڑ لی ہے خام خواہ کی, اس میں بات کیا ہو گئی بلا, تہمت ہے اور لانگ ہے یا یہ ہے یا وہ ہے, یہ اس میں کوئی بات ہے, یہ لڑائی ہوتی ہے, ایسے بات ہوتی ہیں جہاں ہم صدیوں سے رہتے ہیں. تم ایسی کوئی بات کرو جو مطلب بات بندے. تم نے ان کو سمجھایا نہیں مان صاحب کو. اور پھر تم بھی دیکھ, لاٹ صاحب بات کرنے آیا ہے تو یہ نہیں کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے بات کرنے لگا ہے. تو نیچے اتر کے بات تو کر ہمارے سے, ہم بات سمجھ ہماری اور اپنی سمجھا, کچھ بات نزدیک میں جائے. انہوں نے اب یہ کہ بھائی ٹھیک ہے. وہ نیچے اب 1 پاؤں وہ ہوتی ہے نا جس میں گھوڑے میں پکڑنے کے لیے, نیچے 1 پاؤں میں سے دوسرے سے ادھر سے ہاتھ کے ایسے کر کے کیا. ان کا جیسے پروگرام تھا, ایک بھائی اور چھوٹے بھائی نے, رام نارائن سے چھوٹے والے نے تیار کیا ہوا تھا سارا, پیچھے سے دے مارا, وہ دھڑام نیچے, پیر اس کا اسی میں پھنسا ہوا اور وہ نیچے گر گیا. اور باقی جو ہے سارے اس میں پڑ گئے, 8 کے 9 آدمی باقی گھوڑوں کے اوپر. 2-3 گھوڑوں کو چھوٹے بچے لگے, 1-2 سواری کو لگے, اور سب گھوڑے واپس بھاگنے شروع ہو گئے. پاپا اب ادھر سے کوئی پولیس والے بھی آ گئے. اب انہوں نے دیکھا, اس کو ہسپتال لے گئے اس کا علاج کرانے کے لیے, اور ان کے اوپر انہوں نے مقدمہ دائر کیا. 107, 151 ایک دھارا ہوتی ہے, دونوں طرف سے لڑائی ہوئی ہے. یہ پارٹیشن سے پہلے کی ہے. بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی مینٹیلٹی جو تھی, اب پارٹیشن میں بھی کیا ہوا ہے کہ اس سے پہلے تو خیر یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہاں پر ایک تو اسکول جو تھا, ہائی اسکول تھا ہمارے ہاں فار بوائز اونلی, اور ایک پرائمری اسکول تھا وہ بھی فار بوائز تھا, اور ایک لڑکیوں کے لیے تھا 5ویں کلاس تک کی پرائمری. یہ 3 وہاں اسکول تھے. ایک پولیس اسٹیشن تھا, ایک ہاسپٹل تھا, کافی بڑا ہاسپٹل تھا, سول ہاسپٹل. اس میں 2 گروپوں کی لڑائیاں ہوتی تھی, بہت بڑے 2 ہال تھے, جس میں ایک گروپ کے ایک آدمی پڑے ہوئے ہیں, دوسرے کے پڑے ہوئے ہیں,
جو زخمی ہوتے تھے. اور باقی منڈی تھی ہمارے ہاں, سب سے مشہور ہماری منڈی تھی لالیاں کی, جو ایک کلاس, یہ منڈیوں کی کلاسیں ہوتی ہیں, اے کلاس, بی کلاس اور سی کلاس. ہماری منڈی جو ہے اس ڈسٹرکٹ کی کہہ لو یا کمشنری کی کہہ لو, ہماری اے کلاس منڈیوں میں منڈیاں. اب ہمارے جیسے منڈی کی, ہمارا جو کام تھا منڈی کا کام تھا, آڑت کا کام تھا, تو ہمارے فادر کے بھانجا تھے, ان کے ساتھ سانجا کام تھا. یہاں تک دلی تک مال ہمارا آتا تھا, سونی پت تک مال آتے تھے, ویگن کی ویگن آتی تھی ہماری. کچھ آرمی کو بھی ہماری سپلائی ہوتی تھی, گھی وغیرہ کی سپلائی, ہم آرمی کو گھی کی سپلائی کرتے تھے. اور باہر ہمارا ساری منڈی میں 30-35 دکانیں ہوں گی, لیکن سب سے زیادہ کام ہمارا تھا. سمجھ لو کہ کم سے کم 30-35% کام ہمارا ہوتا ہوگا سب سے. پرماتما کی بڑی کرپا تھی, جو ہمارے وہ بھائی صاحب تھے, ان کی بڑا ریگارڈ تھا, بڑی عزت تھی, بڑا مان تھا. وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جو بول دیتے وہ بس کوئی بھی اس کو منع نہیں کر سکتا. ہفتہ 10 دن پہلے ہی تھوڑی سی چرچا ایسی ہوئی, کچھ شرارتی لوگ پتہ لگا کہ آئے ہیں, اور وہاں امرتسر میں اور لاہور میں یہ جھگڑے شروع ہوئے, ویسے لڑائیاں شروع ہو چکی تھیں. تو وہیں سے کوئی لاہور سے آئے یا امرتسر سے یا کسی اور جگہ سے کچھ 5-10-20 لوگ آئے ادھر شہر میں. ان لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے بھڑکایا, کچھ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی شرارت کی. اب شرارت کی تو ہمارے لوگوں نے, بزرگوں نے, ان کے سارے بزرگوں کو بلایا, مسلمانوں کو, کہ بھئی ایک میٹنگ کرتے ہیں. اس کا نام رکھا ہم نے ہندو مسلم اتحاد. ہندو مسلم اتحاد دونوں اکٹھا ہونا, ایک ہی ہونا ہندو مسلم کا. تو میٹنگ شام کو جیسے 5 بجے شروع ہوئی, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میٹنگ چلی. تو اس میں سے گلے ملے سب, بھئی یہ باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ شرارتی لوگ ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے ہم یہاں رہنا ہے, ہمارا یہ ہے, ہمارا کچھ بھی ہو جائے ہم نے یہاں سے نہیں جانا, ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. وہ بھی کہنے لگے ہم آپ کو جانے نہیں دینا, آپ نے یہاں رہنا ہے, اور ہم ذمہ دار ہیں, آپ کو کوئی آپ کا پتہ بھی نہیں لائے. اب یہ باتیں تو ہو گئی. رات کو ہم جا کے وہاں سے فری ہو کے گھر میں کھانا وانا کھا کے ہم رات کو سوئے ہیں. تو وہاں پر چھوٹا شہر تھا, جیسے الیکٹریسٹی نہیں تھی ہمارے یہاں, پانی نہیں تھا, نل تھے یا کنویں لگے ہوئے تھے. 10 بجے کو شور پڑ گیا, ایک دم محلوں میں آگ لگ, اور آگ بھی کئی محلوں میں دونوں طرف لگا دی, اور نکلنے کا رستہ ہی بند اور گھسنے کا رستہ ہی بند. اب ہمارے محلے میں بھی آگ لگ گئی. اب آگ لگ گئی تو کیا کریں. اس وقت یہ ہوتا تھا ہمارے ہاں, یہ سسٹم تھا پورے پنجاب میں, کیونکہ پولیس کا اتنا ڈر تھا کہ کوئی کسی کا چوری کا نام نشان نہیں ہوتا. دروازے کھلے رہتے تھے, ہمیں دکانیں بند, صرف تالے بند کر کے آتے تھے, اور پیسہ تھیلا جو ہوتا تھا وہ دکانوں کے اندر ہوتا تھا ہر ایک کا. گھر میں تو کچھ تھوڑے بہت پیسے عورتوں کے پاس, یا تھوڑے بہت کسی نے گھر رکھے ہوئے ہیں, نہیں تو پیسے سارے مطلب دکانوں پہ ہوتے تھے, گلوں کے. بھاٹیا کے محلوں سے سر اوپر چھت کے اوپر کھڑے ہو کے ان لوگوں نے آوازیں لگائی, بھائی ادھر آ جاؤ آپ ادھر. وہ بھائی مندر بھی بھائی اسی, وہ جو محلہ تھا ان کا, وہ ایک تو کوچا بند تھے, وہ مطلب لوہے کے دروازے لگے ہوئے تھے دونوں طرف, جانے کا بھی, اور بہت لمبا تھا. ہماری حویلیاں, ہمارے گھوڑے اور کیا نام ہے, گائے بھینس وغیرہ, ہماری حویلیاں ادھر تھی. کافی سارے لوگوں کی وہاں حویلیاں تھیں. ان کے گھر تھے پہلے شروع میں, پھر اس کے بعد مندر ہو جاتا تھا, اور دھرم شالہ تھی, مندر تھا, پھر آگے کچھ اور چھوٹے موٹے گھر رہتے تھے یا حویلیاں. تو دونوں طرف اب بچوں کو اٹھایا ماں باپ نے. اب ہمارے پاس لیڈیز ایک ہی تھی, اس میں جو تھی ہاتھ میں جو بھی تھا کچھ یا پڑا ہوا گھر میں, اس کے کانوں کا, ہاتھوں کا, گلے کا, وہ اٹھا لیا. اور تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کچھ سکے وکے پڑے ہوئے ہوں تو وہ بھی اٹھا لیے ہوں. اس وقت اور کچھ نہیں, بھی آگ لگی ہوئی ہے تو کیا وہ ختم ہو جائے گا, اور تو کچھ طریقہ نہیں تھا. پہنچ گیا وہاں, چلو سویرے ہوا, سویرے ہی ہو گیا یا شاید دوسرے دن اناؤنسمنٹ ہو گئی ڈی سی کی, ڈپٹی کمشنر کے آرڈر ڈھونڈی پھٹ گئی کہ آپ جو بھی ہندو ہیں اور جو بھی ہندوستان جانا چاہتے ہیں ان کے لیے باہر ٹینٹ لگا دیے ہیں, آپ وہاں آ جاؤ, آپ سب کچھ یہاں چھوڑنا پڑے گا. آپ صرف 3 کپڑوں میں, پگڑی, پجامہ یا تہمت یا قمیص یا کرتا, یہ چوتھا کوئی کپڑا نہیں, کوئی پیسہ نہیں, کوئی دھیلا نہیں, کچھ سونا نہیں, چاندی نہیں, کچھ بھی نہیں لے جاتا. وہ سب پاکستان سرکار کا ہے. آپ کو ہندوستان میں اس کے بدلے میں جو کچھ ملے گا. یہ اور ڈر ہو گیا. اب لوگوں کو بہ ہو گیا. اب کئیوں نے تو بیچاروں نے
اپنے نوٹ جلانے شروع کر دیے، اور کئیوں نے نوٹ وہاں اندر کنواں تھا مندر کے اندر، کچھ نوٹ سکے وہاں ڈالنے شروع کیے۔ اب کچھ نہیں، اب وہاں پر کیا ہوا کہ اب جیسے ہماری جو پوزیشن تھی، ہم نے کیا سوچا کہ وہاں پر یہ دھارا چل پڑی، اور بھی کئی لوگوں نے کیا کہ جن کے پاس سکے تھے، اور ہم نے 200 سکے دے کے، یعنی 1.5 لاکھ روپے کے سکے دے کے، اور 100 کا نوٹ لیا ان سے، کہ سکے تو لے جا نہیں سکتے، اور نوٹ کو یہ ہے کہ کالر میں ڈال دیا، یا یہاں ڈال دیا، یا یہاں ڈال دیا۔ یہ کن سے لیا آپ نے؟ وہیں کے مسلمانوں سے۔ اس میں ایک چیز اور ہو گئی اس کے بٹوین میں، کہ دوسرے دن ہی جیسے ہمارے ہاں آگ لگی ہوئی تھی اور لوٹ مچی ہوئی تھی، لوگ گدھوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، بیل ٹیلوں کے اوپر لوٹ کا مال لے جا رہے تھے، اور شہر میں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہاں ہمارے سے جو جیٹی روڈ تھی، جس کو ٹرنک روڈ، گرانڈ ٹرنک روڈ بولتے ہیں، وہ شہر سے، ہمارے شہر سے کوئی 400 گز، 300-400 گز کے فاصلے پہ ہمارا اس روڈ سے ہمارا تھوڑا اندر پڑتا تھا۔ تھوڑا اندر چلو، آگے ریلوے لائن تھی، ریلوے لائن کے بعد اور 100-200 گز آگے چل کے پھر ہمارا شہر شروع ہوتا تھا۔ پہلا اسکول ہوتا تھا، پھر تھانہ آ جاتا۔ وہاں سے ایک کانوائی جو ہے ادھر سے لاہور سائڈ سے آ رہی تھی، اور وہ جا رہی تھی آگے سرگودا، ہمارے سے 20 میل سرگودا تھا، وہ سرگودا جا رہی تھی۔ تو اس کو دیکھا انہوں نے کہ یہ تو شہر میں آگ لگی ہوئی ہے، سکھ ملٹری تھی، آگ لگی ہوئی ہے اور یہ لوٹ کا مال لے جا رہے ہیں لوگ، تو وہ شہر کے اندر گھس گئے۔ وہ 300-400 فٹ گز کا جو راستہ تھا، وہ ہم نے اندر گاڑیاں اندر موڑ لی، اپنی 5-7 گاڑیاں تھی، اندر جا کے انہوں نے اندر پہنچے، جس وقت انہوں نے اندر جا کے فائرنگ شروع، ہوائی فائرنگ۔ اب لوگ چھوڑ کے بھاگے، جو بھی لوٹ رہے تھے سب کو چھوڑ کے وہ بھاگنے لگے۔ اب اتنے تک جب ہمیں پتہ لگا ہمارے لیے ملٹری آ گئی ہماری ہیلپ کرنے کے لیے، ہمارے لوگ بھی نکلے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری مدد کے لیے آ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے برچے اٹھائے، تلوار جو کوئی ان کے پاس تھی، وہ بھی نکلے باہر، اور نکل کے انہوں نے بھی کچھ کیا تھوڑا بہت۔ اب کتنے لوگوں کو زخمی کیا، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کی کوئی ڈیٹیل تو ہے نہیں۔ اب اس کے بعد گھنٹے کے بعد وہ ملٹری کہنے لگے نمستے، ہم تو جا رہے ہیں۔ یہ کیا بھائی، تم چلے جاؤ گے تو یہ تو ہم نے تو یہ تو ان کو چھیڑخانی ہو گئی، یہ تو ہم نے ان کے بندے زخمی کر دیے، 2 4 5 10 جو بھی کیے، تو یہ تو اب ہمیں چھوڑیں گے نہیں، پہلے تو ہم رہ رہے تھے آرام سے۔ ہم تو، آپ ایسا کرو 2 آدمی ہمارے ساتھ بھیجو گاڑی میں بیٹھتے ہو، اور ہم جا کے اپنے افسر کو جا کے بولیں گے کہ بھائی ان کو یہ حالت ہے اور ان کو فوج چاہیے، وہاں پر آرمی چاہیے۔ تو وہ خیر 2 آدمی ہم نے بھیجے، ملٹری دوسری لے کے آئے واپس، وہی ہندو ملٹری تھی۔ پہلے کچھ گاڑیاں کٹ چکی تھیں، ادھر سے کٹ کے گئی تھی، پھر ادھر سے بھی کٹ کے آئی تھی، تو وہ پھر چل رہا تھا معاملہ، دن بدن بڑھ رہا تھا۔ سرگودا جو ہمارے سے 20 میل تھا، وہاں سے ایک پیدل قافلہ، اس میں 60-70 ہزار آدمی تھے، اس میں انہوں نے کچھ سرداروں کے بیل ٹھیلے ویلے ان کے وہ بھی تھے، اس کو پورا سامان لدا ہوا، وہ نکلنے لگا۔ تو اب ہم لوگوں نے صلاح کی کہ بھئی یہ اگر ہم یہاں رہ گئے تو پتہ نہیں ہم یہاں رہیں مر جائیں گے کیا ہوگا، آدھے آدمی ہم وہاں چلے جائیں، آدھے آدمی یہاں رہ جائیں، یا یہ جی بچ جائیں گے یا وہ بچ جائیں گے، کچھ کریں ایسے بانٹ لیں۔ لگ بھگ شہر والوں نے ساروں نے ایسی فیملیاں، لگ بھگ آدھی فیملیاں لگ بھگ آ گئی، ہم بھی اس میں سے، ہم بھی 4 بھائی تھے، 3 بھائی اور ہماری بابی تھی، ہم آ گئے، ہمارا فادر اور ہمارا ایک بیٹا وہ پیچھے رہ گیا، ہم چل پڑے۔ وہاں سے گھوڑا ٹانگا ایک لے لیا، تو ہم پہلی رات چلے، ہم کوئی 10 12 15 12 14 میل۔ اب وہاں جا کے وہ کہتے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں، اب ہم وہاں پر 60-70 ہزار آدمی، اور ساتھ وہ بیل شیل بھی ان کے، اور ہمارا گھوڑا ٹانگا بھی تھا۔ ہم نے گھوڑے کو تو ہم اپنے کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، وہاں گھاس واس چرتا رہا 1-2 دن، وہ کوئی ختم ہو گیا تو وہ بھاگ گیا۔ ہمارے پاس بھی جو راشن ہم مانگ کے لائے تھے وہاں سے وہ ختم ہو گیا۔ پانی اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ وہاں جا کے نہر میں بیٹھ کھڑے ہو، پانی کھدائی کرو ریت کی، نیچے سے اتنی نیچے سے جا کے ایک کٹوری میں سے پانی نکالو، آدھی کٹوری پانی ہوگا، آدھی مٹی ہوگی، آدھی ریت ہوگی، اوپر سے کٹوری سے بولو۔ اخیر کو پیشاب تک پینا پڑا، گھاس تک کھانی پڑی، پتے تک کھانے پڑے، کیونکہ اس جو ٹرک جتنے کا بھی تھا 20-25 ہزار کا، وہ ایک ہی چکر میں 15 کلومیٹر کے چکر میں ہی ان کے پیسے پورے ہو جاتے تھے۔ ہر لیل پور تھا سٹی تھا، وہاں پر ہندوؤں کا ایک کیمپ لگا ہوا تھا، تو بھئی وہاں ہم پہنچے، اور پھر 2 دن بعد کہ ہمارے یہاں بھی حملہ ہو گیا، ہمارے کیمپ میں بھی، ہم لیل پور میں بھی،
اب ہم بھی لاشوں کے نیچے دبے رہے, ہم بچ گئے اس لیے. ہمارے سامنے حملہ ہوا, ہمارے اوپر لاش آئی گری. بھائی صاحب ہمارے ذرا ہوشیار تھے, وہ کہنے لگے بس پڑے رہو, اٹھنا نہیں, جو کھڑا ہوئے گا وہ گیا. بڑی بھیانک حالت کے اندر ہم وہاں پر, ہم اور نزدیک ہو گئے, لوگ کی لیٹرن ہو گئی آس پاس ساری, ہیضہ پھیل گیا, 200-300 آدمی روز مرنے لگے. اب مرنے لگے تو ان کی لاشیں کہاں جائیں, لکڑی کہاں ہے, دبائیں کہاں, لاشیں ایسے پھینکنی پڑی. میں کہتا ہوں ہم 15 دن تک, کتنے دن تک رہے ہم وہاں. اس کے بعد ہم نے سورج دیوتا کے درشن نہیں کیے. وہ چیلیں جو ہوتی تھی نا, جو لاشوں کو کھاتے ہیں, وہ ایسے چھتر چھایا بنائے رکھتی تھی, اتنی زیادہ ہوتی تھی, انہیں ڈیر لگے ہوئے. بات تو آپ کی فیملی جو پیچھے رہ گئی تھی گاؤں میں, وہ تو پھر وہ رہ گئی, تو اس کے بعد کی کہانی ہے. وہ بھی پھر آئے, لیکن وہ ہمارے جو جن کی بات ہم کر رہے ہیں نا, ہمارے باؤ جی جو تھے, ہمارے انکل, تو وہ یہاں بہت امرتسر میں بہت بڑی پوسٹ, مطلب ایک مل کے اندر بہت بڑے جنرل مینیجر تھے وہاں پر, وہ بہت بڑی کمپنی تھی اس کے. تو ان کی اپروچ وغیرہ انہوں نے نکال کے آرمی والوں کے, وہ 2-3-4 چکر انہوں نے اپنی زندگی کا رسک لے کے 4-5 ٹرک لے گئے یہاں سے, اور 4-5 ٹرکوں میں لوگوں کو بھر کے لے آئے وہ. پر اس سے پہلے ایک ہمارے شہر کے ڈاکٹر تھے, ہاسپٹل کے ڈاکٹر, تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے ٹکٹ کرائی ہوئی تھی, وہ نکلے یہیں سے, ہمارے کیمپ سے ہی نکلے, ڈیلپور سے ایئرپورٹ کے لیے. تو رستے میں ہی ان کو ٹیکسی کو روک راک کے کپڑے تک ان کے اتار لیے, سب کچھ چھین لیا, کچھے اور بنیان کے اندر وہ واپس آ گئے. آرمی والوں سے ہم نے اپروچ کیا, انہوں نے کہا آرمی ہم دیتے ہیں. وہ گورکھا آرمی ہمیں مل گئی, 40-50 ہزار آدمی ہم نکل پڑے یہاں للپور سے. ہم نے کیا کیا, ٹرک والے سے بات کری, پتھر ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے, اگر تو گاڑی روکے گا پہلے تیرا سر پھوڑ دیں گے, ہم مریں گے یا نہیں مریں گے وہ بات کی بات ہے, تیرے کو مار دیں گے. رستے میں گاڑی روکنی نہیں ہے. میں سب سے پیچھے تھا, تو میرے کو سب نظر آ رہا تھا, سارا ہو رہا. وہ جیسے ہم نزدیک پہنچے تو اسے برچھے لے کے اور تلواریں لے کے کھیت میں سے اللہ اکبر کرتے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے. ہمارا مرغا آ گیا. لیکن ہماری قسمت اچھی تھی کہ سامنے سے ایک کانوائی آ رہی تھی تو وہ بعد میں پتہ لگا کہ مسلمان کانوائی. اچھا, رستے میں جتنے بھی کنویں تھے, نہریں تھیں بند, کنوؤں میں کسی میں کتا, کسی میں بندہ, کسی میں کھوتا, کسی میں گدھا, کسی میں جانور, کچھ نہ کچھ پھینکا ہوا. لال رنگ ہوتا تھا اس پانی کا. اور جو چھپڑ ہوتے تھے, اب چھپڑ کے اوپر کائی جمی ہوئی ہے, وہ اس کو ہٹا کے وہاں سے پانی پیو, کڑوا زہر پانی, پیشاب تک پیے بہو جی ہم نے. اب وہاں لیکن یہ تھا کہ یہ شام کو یہ ہوتا کہ ملٹری والے ٹرک لگا کے جو بھی قافلے سے لوگ ہوتے تھے, ہمیں ایسے کھلے دل سے دونوں ہاتھوں سے ایسے, ہاں چاول لینا ہے یا آٹا لینا, اور چاول لینا, ایسے کر کے دیتے. کہ ایک لڑکا, ماں اس کی ساتھ, ماں بزرگ چل نہیں سکتی بالکل, کچھ بیمار بھی تھی. اب یہ ہر وقت پیچھے رہ جائے اور ملٹری والے کہیں چل آگے سب. اب ملٹری والوں کو یہ آرڈر تھا, تم نے کچھ بھی ہو کسی کو بٹھانا نہیں ہے گاڑی میں. تم نے ایک کو بٹھا لیا, تم نے سارا قافلہ سارے کہیں گے جی ہم بھی بیمار ہیں, ہمارے پتہ کے بیٹا. یہ مصیبت مول نہیں لینا, کسی کو اٹھانا نہیں, یہ آرڈر ہے. ملٹری والے اس سے رکے, لیکن ملٹری والے پھر رکنا تھوڑا تھا, وہ پیچھے رہ جائے بیچارہ. اب ماں گئے, بیٹا میں تو مروں گی, تیرے کو مار دیں گے یہ سارے جتنے تو پیچھے رہ جاتا ہے, تو میرے کو مار, یہ میرا دوپٹہ لے, میرے گلے کو کھینچ دے, تو بچا, اپنی جان بچا. اب وہ کہے ماں کیا بات کرتی ہے, وہ روئے پیٹے کرے کچھ, لیکن وہ کچھ 2 گھنٹے اور اس کے ساتھ ٹرائی کرے کچھ, اخیر کو تھک ہار کے انہیں ماں کی بات کو ماننا پڑا, اور ماں کی بات کو مان کے ماں کو تھا. اب وہ وہاں سے جو رونا شروع کیا ہوتا ہے, جو پیٹنا شروع کیا, بیچارہ ایسے پیٹے اپنے آپ کو, ایسے پیٹے کہ میں نے اپنی ماں کو مار دیا. 5, 6, 7, 8 دن لگے ہمیں. رستے میں بڑے ایسے گڑھ آئے ان کے مسلمانوں کے, لیکن آرمی ہماری بڑی تکڑی تھی, گورکھا آرمی تھی. ہاں بارڈر تک تو پہنچے, لیکن بارڈر سے پہلے 1-2 کلومیٹر پہلے انہوں نے ان کی پاکستان آرمی نے ہماری کانوائی کو روک دیا. ان کی ادھر کی آرمی آ گئی کہ ہم لڑیں گے, مریں گے, ہمارے پاس آرڈر ہے, یہ آرڈر ہے, آپ ہمیں نہیں روک سکتے. خیر کرا کے ہم نکلے. ہمارے فادر جو تھے وہ ہماری کریا کرم کر دی تھی. اچھا, جب ہمارا گھوڑا واپس چلا گیا تھا نا, تو اس وقت ان کو پتہ لگا کہ وہاں اللہ ہوا ہے,
تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے بندے تو مارے گئے، جب یہ گھوڑا واپس آ گیا ہے تو ہمارے بندے تو مارے گئے، تو انہوں نے کریا کرم بھی کر دیا ہمارا۔ خیر پھر بعد میں ان کو تھوڑا پتہ لگا کہ نہیں ہم زندہ ہیں، تو وہ انتظار کر رہے تھے ہماری، تو پھر ہم پہنچے امرتسر، تو وہاں سے خیر ایک آدھ دن کے بعد ہم نے نکلے وہاں سے، گاڑیوں میں تو جگہ تھی نہیں، ہم اوپر چھت کے اوپر بیٹھے، اور وہاں امرتسر سے لے کے سونی پت تک یعنی دلی سے پہلے 3 دن تک ہم گاڑیوں کے اوپر ہی کیسے رہے ہوں گے آپ حساب لگاؤ۔ ہمیں جو ہماری دکانیں تھیں، گھر تھے، اس کا کچھ نہیں ملا، خالی جن کی زمینیں تھیں، زمینوں والوں کو کچھ اس کے بدلے میں زمین، کیونکہ وہ ایک ہی اسی کو پروف مانتے تھے، وہ کہتے تھے گھر تو اتنے ہوں گے، سرکار کے پاس اتنا ہے نہیں جو دے سکے، اور کوئی پروف نہیں ملیں گے گھر کے کس کا ہے کس کا نہیں ہے۔ زمین کی تو پچھلا ریکارڈ مل گیا ان کو کہ یہ زمین اس کے نام تھی، یہ زمین اس کے نام تھی۔ اس میں ہم نے اپنے ایسٹ جو دیکھے تھے، لگ بھگ ہمارے ایسٹ 14 لاکھ کے ایسٹ تھے ہمارے پاس، لیکن سب رہ گیا وہاں، سب کچھ بھی۔ دیکھیے ایسا ہے، جتنے بھی سنسار کے لوگ ہیں سب کو دے دو، سب کو پیٹ بھر پہنچے، اور وہی کہتے ہیں، کہتا ہوں کہ بابا ایک پرارتھنا ہے چھوٹی سی، ایک تو یہ کہتا ہوں، ضرور کہتا ہوں کہ اپنے چرنوں کی بھکتی دے دو بابا، میں نے آپ کی بھکتی نہیں کری ہے، میرے کو سمجھ نہیں، میں گیا نہیں ہوں، میرے کو سمجھ نہیں ہے کہ بھکتی کیسی ہوتی ہے، میرے کو اپنی بھکتی دے دو۔ اور ایک پرارتھنا یہ بھی ہے کہ اس سنسار میں جتنے جیو جنتو ہیں ان کو سب کو پیٹ بھر بھوجن دینا، چھت دینا، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا دینا، یہ سویرے اور شام دونوں ٹائم، میں قسم سے کہہ رہا ہوں، میں ضرور کہتا ہوں۔ جتنے بھی بہن بھائی ہیں کہ ہمیشہ اپنے چھوٹے بچوں کو اچھی شکشا دیں، اچھی کہانیاں سنائیں، بہادروں کی کہانیاں سنائیں، دھرم کی کہانیاں سنائیں، اور ان کو کوئی بھی ڈرنے ڈرانے والی خبریں نہیں دیں۔